Chapter number 13 Faithfulness, Wafadari. Once Hazrat Umar, sitting in the masjid of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, was busy in the affairs of the state. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ریاست کے معاملات میں مصروف تھے. Two young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him. دو نوجوان ایک مضبوط اور طاقتور دیہاتی کو پکڑے ہوئے ان کے سامنے پیش ہوئے. They complained to Hazrat Umar that their person had murdered their old father. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا تھا. They demanded justice by punishing the murderer for his crime. انہوں نے قاتل کو اس کے جرم کی سزا دے کر انصاف کا مطالبہ کیا. The caliph looked at the young man and said, خلیفہ نے نوجوان کو دیکھا اور کہا, You have heard the charge leveled against you. تم نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کو سن لیا ہے. What have you to say in your defense? تمہیں اپنے دفاع میں کیا کہنا ہے؟ The villager replied, Commander of the faithful, I plead guilty to the charge. دیہاتی نے جواب دیا, اے امیر المومنین, میں اعتراف جرم کرتا ہوں. I was leading my beloved camel. میں اپنے پیارے اونٹ کو لے کے جا رہا تھا. When I reached a garden and halted to rest, the camel nibbed a few leaves of the hanging branch of a tree. جب میں ایک باغ میں پہنچا اور آرام کے لیے رکیا تو اونٹ نے ایک درخت سے لٹکی ہوئی شاخ سے کچھ پتے کھا لیے. The old man on seeing this hurled a stone at the camel with all his might. یہ دیکھتے ہی بوڑھے آدمی نے اپنی پوری طاقت سے اونٹ کو ایک پتھر مارا. The stone caught the camel on the side of the head. پھر پتھر اونٹ کے سر کے ایک طرف لگا. It reeled and fell down dead. جس سے اونٹ لڑکھڑایا اور گر کر مر گیا. The camel was very dear to me. اونٹ مجھے بہت پیارا تھا. I could not control my anger, so I took the same stone that had killed my dear camel and hurled it at the old man with all my strength. میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا, بس میں نے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرے پیارے اونٹ کو مارا گیا تھا اور پوری طاقت سے بوڑھے آدمی کو دے مارا. The stone hit the old man on the head and subsequently killed him. پتھر بوڑھے آدمی کے سر پر لگا اور نتیجتاً وہ مر گیا. At this, these two young men came to me and I surrendered myself to them. اس پر یہ دو نوجوان میرے پاس آئے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا. Caliph, as you have confessed your crime, there is no need of witness. You are therefore sentenced to death. خلیفہ, جیسے کہ تم اپنے جرم کا اقرار کر چکے ہو, اس لیے گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے. Villager, I accept this sentence but request you to delay the execution for 3 days. دیہاتی, مجھے یہ سزا قبول ہے لیکن میری گزارش ہے کہ اس پر عمل درآمد کو 3 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے. Caliph, why do you ask for delay in the execution of the sentence? خلیفہ, تم سزا پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ Villager, my father on his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. دیہاتی, مرتے وقت میرے باپ نے کچھ سونا میرے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑا تھا, وہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بتایا نہیں جا سکتا کہ میں نے اسے یعنی کہ سونے کو کہاں چھپایا تھا. I have buried the gold in the earth in the field and no one knows the place. میں نے ایک کھیت کی زمین میں سونا دبایا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. If my brother on account of my death does not get his due share, I shall be called to account on the delay of judgment for being dishonest. اگر میرا بھائی میری موت کی وجہ سے اپنا حصہ حاصل نہیں کرتا ہے تو روز قیامت اس بددیانتی پر میری باز پرس ہوگی. Be kind and grant me 3 days time. مہربانی کیجیے اور مجھے 3 دن کا وقت عنایت کریں. After handing over the gold to the trustee, I will return to face death. سونا اس کے امین کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنے موت کا سامنا کرنے کے لیے واپس آ جاؤں گا. Caliph, have you anyone who can stand as surely, who will be willing to suffer death if you fail to return? خلیفہ, کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو ضمانہ دے سکے اور جو تمہارے واپس آنے کی صورت میں سزائے موت بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ Villager, looking at the people present in the court and pointing to Hazrat Abu Zar Ghafari رضی اللہ تعالیٰ عنہ, this gentleman will stand as my surety. دیہاتی, عدالت میں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, یہ شریف آدمی میرا ضامن بنے گا. Caliph, addressing حضرت ابو
ذر غفاری do you agree to stand as surety؟ خلیفہ ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوتے ہیں کیا آپ ضامن بننے کے لیے رضامند ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری I do۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا جی ہاں میں رضامند ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری was a highly respected صحابی۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک نہایت معزز صحابی تھے۔ The Caliph accepted him as the surety۔ خلیفہ نے ان کو بطور ضمانت قبول کر لیا۔ Both the assureders also agreed to it۔ both the accusers also agreed to it and the criminal was allowed to leave۔ دونوں مدعی نے اس بات پر راضی ہو گئے اور پھر مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ The third day dawned۔ The accusers and the surety was present at the masjid of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے دن کا سورج نکلا، مدعی اور ضامن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ They were waiting for the criminal۔ وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ As time passes صحابہ felt anxious for the fate of حضرت ابو ذر غفاری۔ جو وقت گزرتا گیا صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کے انجام کے متعلق فکر مند ہونے لگے۔ When only 1 hour remained both the accusers came forward and demanded for the حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ their man۔ جب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا دونوں مدعی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے اپنے آدمی کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ wait a little more, there is still time. If he does not come, I will give my life in his stead to fulfill the justice۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ دیر اور انتظار کرو، ابھی وقت ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو میں انصاف کے لیے اس کی جگہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کیلف in case the murderer does not return, the law will have in courts۔ خلیفہ اگر قاتل واپس نہیں آتا تو قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا۔ Hearing this, the Sahaba became more anxious for the safety of Hazrat Abu Dharr Ghafari and their eyes were filled with tears۔ یہ سنتے ہی صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کی سلامتی کے بارے میں مزید متفکر ہو گئے، مطلب فکر مند ہو گئے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ Some requested the accusers to accept blood money, but they refused, saying over demand is life for life۔ بعض نے مدعیان نے خون بہا کی رقم قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہمارا مطالبہ جان کے بدلے جان ہے۔ When the whole court was in worried state of mind, the villager reached there perspiring from head to foot۔ جب تمام عدالت ایک پریشانی کی کیفیت میں تھی تو دیہاتی سر تا پاؤں پسینے میں شرابور وہاں پہنچا۔ As he entered, he saluted the Caliph and said, Allah be praised for his mercy, I was able to make my uncle trustee of that gold۔ جیسے وہ داخل ہوا اس نے خلیفہ کو سلام کیا اور کہا اللہ کے فضل سے میں اپنے چچا کو سونے کے لیے امین بنا سکا۔ As you see, I am right in time, do not delay the execution۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں عین وقت پر پہنچا ہوں تو سزا پر عمل درآمد میں تاخیر مت کیجیے۔ All the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal۔ وہاں موجود تمام تر لوگ مجرم کی ایمانداری و وفاداری پر حیران تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری commander of the faithful, the man was totally a stranger to me۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ شخص میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ I had never known or seen him before۔ نہ میں اسے جانتا تھا نہ میں کبھی اس سے ملا تھا۔ But when all of the bystanders he selected me as his surety, I could not but agree۔ لیکن جب اس نے تمام حاضرین میں سے اپنے ضامین کے طور پر مجھے چنا تو میں رضامند ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ I would have gladly laid down my life for him۔ اگر وہ واپس نہ آتا تو میں اس کے لیے خوشی سے اپنی جان قربان کر دیتا۔ Villager, sir, when you agree to stand as a surety for a stranger, it would be against all rules of manliness and chivalry to endanger your life to save mine۔ دیہاتی جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے پر رضامند ہو گئے تو یہ مردانگی اور جرأت کے تمام اصولوں کے خلاف تھا کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی خطرے میں ڈال دیتا۔ Accusers of one accord, commander of the faithful, we forgive him, let him live۔ مدعیان اے امیر المومنین، ہم اسے معاف کرتے ہیں، اسے زندہ رہنے دیجیے۔ On hearing these words, the audience present in the court gave cries of joy and applause on the face of the Caliph beamed with pleasure as he said, young man, the blood money will be paid to you from the people's treasury and Allah will reward you for the goodness on the day of judgment۔ یہ الفاظ سنتے ہی عدالت خوشی اور تحسین و آفرین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔
خلیفہ کا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا. انہوں نے کہا اے نوجوانوں، تمہیں خون بہا کی رقم بیت المال سے ادا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کے بدلے قیامت کے دن اجر دے گا. Accusers, Commander of the faithful, we forgive him as forgiveness is divine and therefore we respectfully refuse to accept any blood money. مدعیان، امیر المومنین، ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معاف کر دینا سنت صفت الہی ہے، اس لیے ہم نہایت ادب سے کسی قسم کا خون بہا کی رقم لینے سے انکار کرتے ہیں.